मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, और मैं हूँ हरमीत सिंह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा दिन आज का? वालेकुम अस्सलाम सर, आज आपने भी सलाम। आज का दिन कैसा लग रहा है? आज तो वैसे देखा जाए बाहर धुंध है, तख्ते लाहौर तो अच्छा, पता नहीं इमरान खान साहब को आज लाहौर में आना है। हाँ वो जी। कैसे पहुंचेंगे? बाहर तो आ नहीं सकते। बड़ा और मुश्किल बाय है। रोड भी जो पता चल रहा है वो जो एक हद निगाह जो है हाँ, वहाँ तक उसका भी बड़ा फॉग है बहुत ज्यादा। Exactly. अच्छा, मुल्क की सियासी फजा जो है उसके ऊपर भी एक अजीब सी फॉग छाई हुई है। एक तो फॉग वो छाई हुई है गाली गलौज की। हम इसके बारे में अभी सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैंने पहले ऐलान कर दिया लेकिन उनसे बात थोड़ी देर में हम करते हैं। पहले ये है कि इतना गाली गलौज, इतने इल्जाम एक दूसरे के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो नहीं है ये कोई पाकिस्तानी से वैसे तो देखो ना, बात ये है कि मवाक़ी भी आ जाते हैं। ब्रॉडशीट का थोड़ा सा वाक़या हुआ, अब वो इतना उसको उछाला जा रहा है। नैब भी उसकी जद में है, ऑपोजिशन भी उसकी जद में है, हुकूमत भी उसकी जद में है। अच्छा, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो अलग ट्रेंड चलता जा रहा है। एक तो ये जिस तरह मुनीज़े ने कहा कि माजी में भी ये चीज़ होती थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस टाइम इतना कुछ नहीं था। अब आम आदमी की रसाई में मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया सारी, और फिर जब ये चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं। आप देखें पार्लियामेंट का जो इजलास होता है, कितने टैक्सेस डेली जो है इनके, जारी बात है इनका भी ये जब जाते हैं तो टीएडी इनको भी मिलता है, तो पैसे किसके चिप से जाते हैं अवाम के। वहां पे कोई ऐसी बात नहीं की जाती सिवाय इल्जामात के, और इजलास खत्म। अच्छा, पहले पनामा और फिर ब्रॉडशीट, लेकिन नवाज शरीफ ने जो कहा था ना कि मैं तो क्लियर हूँ, मेरा मामला तो यहाँ पाकिस्तान और इसकी हुकूमत से, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी बहुत बड़ी है। हो गया है, लेकिन मतलब ये कि प्रूफ कुछ नहीं हो रहा ना। साहब 2016 में ये अमाउंट बड़ी तादाद में वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, और फिर 2017 में जब ये बात उस वक्त बताई गई कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र हो रही है, तो फिर उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ कोई सेटलमेंट कर लो। अब देखो ना, अब अगर ये प्रूव हो जाती सारी बात, तो फिर ये होता कि ब्रॉडशीट के मुंह से भी को इतने पैसे न देने पड़ते। हमने उसको पैसे भी दिए, हमने बेपना पैसे दिए, थोड़े बहुत भी पैसे दिए, वो भी हमारे टैक्सेस से गए। यानी अजीब बात यह है कि अगर नवाज़ी पे कोई चीज़ प्रूव हो तो हमारी जेब से पैसे जाएं, ना हो तो हमारी जेब से पैसे जाएं। रोसा मसला क्या है, सियासतदान अपने लिए बड़ा दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। मुशर्रफ साहब ये मामले उस ज़माने में एहतिसाब से लाया, नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर साहब को फंसाने के लिए गेम खेली। सारी बातें, चीज़ें तो हैं, इल्ज़ामात नहीं बल्कि इन पे हैं, चीज़ें इन्होंने की हैं। अब उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बड़े सरगर्म। अब ये प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ में भी जो लोग शामिल हैं उनके नाम भी इसी में शामिल हैं। अब शेरपाव खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मेरे हैं असासे हैं स्विस बैंकों में, मैंने रकम इसलिए रखी क्योंकि जब मुशर्रफ साहब आए तो मैंने सोचा कि ज़िया-उल-हक की तरह ये वक्त गुजारेगा ज़्यादा तो कम से कम अपने आप को तो बचाना है, तो पैसे उनके भी। वो तो मूसवी ने कहा भी है ना, लेकिन वो तो कम से कम साबित करके दिए थे, इनको ढूंढ के दिए थे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से उस वक्त ये कहा गया कि पैसे ले लो और कहीं चले जाओ, और उस पर ये बात सामने आई कि पैसे लेके कहाँ जाएं। अब जिद्दत इतनी आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि पैसा जब जहाँ जैसे ट्रांसफर होगा वो मंजर आम पे आ जाएगा। हमें इंतजार नहीं करवाते, सलीम साफी साहब को हमारे साथ मौजूद है बड़ी देर से। जो हम बात करेंगे उसमें ये गाली गलौज की सियासत, जिसका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइए कि इस वक्त हुकूमती सतह और पीडीएम की सतह पे इतना गाली गलौज का कल्चर फ़रोग पा गया है, दोनों के इल्ज़ामात इतने ज़्यादा हैं, इसका अंजाम क्या होगा, कुछ समझ में आता है आपके? देखिए, माजी में भी ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में सख्ती ज़रूर थी, और वो सख्ती भी नज़रियाती बुनियादों पे थी। लेफ़्ट और राइट की तकसीम थी, मजहबी और लिबरल की तकसीम थी, लेकिन उस वक़्त ये भी था कि माजी में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और हमारी सियासत में ये अंसर किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। लेकिन अभी जो पोलराइजेशन है वो माजी में कभी देखने को नहीं मिली, और एक तो इसकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नोयत मुख्तलिफ एक तो इसलिए है कि मौजूदा जो तकसीम या तफरीक है वो नज़रियाती बुनियादों पे नहीं है, वो सिर्फ पावर गेम है, और या फिर शख्सियात की अनाओं का मसला है, या फिर कुछ इदारों की अनाओं का मसला है, और उसके नतीजे में
ماضی میں جو سیٹ اپ بن گیا ہے تو وہ خود پولرائزیشن کو ہوا دے رہا ہے. ایک تبدیلی یوں بھی ہے کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کا لہجہ سخت ہوتا ہے, وہ ماحول کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کی طرف سے یہ کچھ ہو رہا ہے, تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ ماحول کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہا, پولرائزیشن کو بھی کم ہونے نہیں دے رہا. ایک اور خطرناک تبدیلی جو اس مرتبہ آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اس طرح کی تلخیاں ہوتی تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس میں خاموش ہوتے تھے اور ان کی طرف ایک امید بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ اگر کہیں معاملہ حد سے بگڑ جائے یا حد سے گزر جائے, مثلا ایک موقع پہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملہ حد سے گزر گیا تو جنرل وحید کاکڑ کی مداخلت سے وہ اس کو سدھار لیا گیا. اب ایک تو پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارے بھی فریق بنا دیے گئے ہیں اس میں, اور ماضی کی حکومتیں عموماً فوج کے لیے اور باقی ریاستی اداروں کے لیے ڈھال کا کردار ادا کرتی تھی, لیکن اب کے بار ایک ایسی حکومت ہے کہ جو اداروں کو ڈھال بنا رہی ہے اپنی سیاست کے لیے. تو میرے خیال میں تو اس کے نتائج ابھی تک بھی ملک, قوم اور ریاست کے لیے انتہائی خطرناک نکلے ہیں, اور مستقبل میں یہ مزید. صافی صاحب آپ یہ بتائیں تو پھر آپ اس حوالے سے سب سے زیادہ الزام جو ہے وہ کس پر دھر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ قصوروار ہے, بے قصور تو کوئی بھی نہیں ہے. مثلا میں اپنے آپ سے آغاز کر لیتا ہوں کہ میڈیا نے بھی اس فضا کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, اور جب میڈیا کو ایک زمانے میں تھوڑی سی وقت اور عزت مل گئی تو میڈیا بھی اپنے حدوں سے نکل گیا. ہم میں سے کوئی مفتی بننے لگا, کوئی جج بننے لگا, کوئی فتوے بانٹنے لگا, کوئی سیاستدان بننے لگا, کوئی جو ہے حکومت کا حصہ بننے لگا. تو ہم بھی اپنی جگہ پہ مجرم ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ماضی کے سیاسی حکمران تھے, پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ قصوروار ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ملک کو نہ ایک اچھی گورننس دے سکی اور نہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک صحیح نظام دے سکی. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنی جگہ پہ قصوروار ہے کہ وہ نہ کوئی مثالی گورننس دے سکی اور نہ اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا کوئی مناسب انتظام دے سکی کہ جو اکراس دا بورڈ ہو. پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نہ موجودہ احتساب کے نظام کی کوئی وقت ہے اور نہ ان کی سزاؤں پہ کوئی یقین کرتا ہے. تو انہوں نے بھی ان لوگوں کو مجرم ثابت نہیں کیا ہے, لیکن یہ بھی یہ حقیقت ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وغیرہ اپنے آپ کو معصوم بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک ملک کو پہنچانے میں ہمارے عدلیہ کا بھی ایک رول بنتا ہے. آپ دیکھیں افتخار چودھری صاحب کے بحالی کے بعد عدلیہ کو جو طاقت مل گئی تو اس کو نہ تو عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ تو نچلی سطح کی عدالتوں کے نظام کو درست کیا گیا, الٹا وکلا بھی آپے سے باہر ہونے لگے اور وہ بڑی حد تک اپنا سکور سیٹل کرنے لگے, اور عدلیہ نے بھی جا کے انتظامیہ اور مقننہ کے حدود میں مداخلت کی. پھر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کردار ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, کیونکہ جو ہماری فوج ہے وہ ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے, وہ ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے, اور اس وقت جو شکایت ہے تو وہ صرف پالیٹی. سلیم صافی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اور اب بھی سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں, لیکن اب الزامات میں اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ضد میں آ رہی ہے, تو ان پر پریشر کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں میں سمجھنے سے حیران ہوں. ایک تو یقیناً کہ نواز شریف صاحب کی ہینڈلنگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہی ہے, اور وہ اداروں کی بجائے
افراد کے ساتھ ڈیل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر غصہ بھی ان پہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ نواز شریف ماضی کے عمران خان ہیں، ان کو بھی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ہی نے پروان چڑھایا تھا، تو اس لیے ان پہ غصہ بھی اس سوچ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ میری بلی اور مجھے میاؤں۔ پیپلز پارٹی کی ہینڈلنگ نسبتاً بہتر رہتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا بھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا۔ لیکن یہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے، اس میں میرے خیال میں ایک تو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ضد اور انتقام میں بھی آ گئے تھے، اور ضد اور انتقام کی بنیاد پہ جو بھی قدم کیا جاتا ہے تو وہ اعتدال پہ قائم نہیں رہتا۔ اب ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سیاست میں رول بھی رہا ہے، لیکن مثلا اگر ضیاء الحق صاحب پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کو ساتھ میں لایا، اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو ساتھ میں لایا، اس کے لیے انہوں نے جی ایم سید صاحب کو بھی رہا کروایا، اس کے لیے انہوں نے ولی خان کو بھی رہا کروایا۔ بالکل۔ اب ایک تو یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا سیٹ اپ بنایا گیا ہے کہ جس کے لیے مسلم لیگ نون کو بھی ناراض کیا گیا، دشمن بنا دیا گیا، جس کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کیا گیا، جس کے لیے جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو تاریخی اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی دشمن بنایا گیا، اس کے لیے قوم پرست جماعتوں کو بھی دشمن بنایا گیا، اس کے لیے مصطفیٰ کمال کی بھی قربانی دے دی گئی، ان کو بھی، اس کے لیے چودھری نثار کی بھی قربانی دے دی گئی۔ تو ایک طرف اس بساط کے لیے ہمارے مقتدر حلقوں نے جو قربانی دی ہے اور جس طریقے سے ملک کے اکثریتی طبقات کو ناراض کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے میڈیا کو اور جوڈیشری کو انفلوئنس کیا گیا یا کسی حد تک میڈیا کو ڈسکریڈٹ بھی کیا گیا، تو قیمت بہت باری تھی، بہت زیادہ قیمت دی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو چیز برآمد ہوئی، اور وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ایک انڈا تھا اور وہ بھی گندا نکلا، تو قربانی بہت زیادہ دی گئی تھی، لیکن جن امیدوں کے ساتھ اس سیٹ اپ کو لایا گیا انہوں نے ہر معاملے سے، آپ اقتصادی لحاظ سے دیکھیں، آپ سفارتی لحاظ سے دیکھیں، آپ معاشرتی حوالوں سے دیکھیں، تو وہ پاکستان کو 2 سالوں میں اتنا پیچھے لے گئی وہ حکومت کہ جو ماضی کی وہ خراب حکومتیں 10-10 20-20 30-30 سال میں بھی نہیں لے گئی تھی۔ ایسے میں سلیم صافی دیکھو تو بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے نیشنل ڈائلاگ کی، لیکن اتنی متحارب جماعتیں جب بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کون کرے گا نیشنل ڈائلاگ؟ اس کی اہمیت تو اپنی جگہ موجود ہے، کون آ کے فیسیلیٹیٹ کرے گا مسئلے کا حل؟ اگر یہ نکالنا ہے تو کس طرح سے نکلے گا؟ دیکھیں ایک تو 2 سطحوں کے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس ہے ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں اشرف غنی کی اور پاکستان میں عمران خان کی پوزیشن ایک ہو گئی ہے۔ ادھر اشرف غنی بظاہر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن اشرف غنی سمجھتے ہیں اور شاید صحیح سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کے ساتھ بات بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبوری حکومت، اور عبوری حکومت کا یہ مطلب ہوگا کہ میری چھٹی۔ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں کی ناراضگی کی بنیاد پہ ان کو یہ جگہ دلوائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جو محدود لیول کا ڈائلاگ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر یا باقی اس پہ مشاورت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، وہ گلگت بلتستان کے ایشو پہ بھی اپوزیشن کے لیڈروں کو نہیں بلاتے، وہ میٹنگ آرمی چیف سے
बुलवाते हैं। बिल्कुल। और ये काम करते करते मुसलसल उन्होंने आर्मी को भी इतना मुतनाज़ा किया और अपोजिशन के सामने ला खड़ा किया कि अब अपोजिशन उस तरह की मुज़ाकरात उनके साथ भी नहीं करना चाहती है कि जब तक कि वो पब्लिक ना हो। तो मेरे ख़्याल में तो इस डायलॉग की राह में भी सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद इमरान खान साहब हैं। जो एक दूसरा डायलॉग है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के माबैन होनी चाहिए, और जो मसलन मुझ जैसे तालिब इल्म भी जरदारी साहब के दौर से लिख रहा है और बोल रहा है कि इस मुल्क में एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की और एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की ज़रूरत है। तो वो तो बहुत भारी काम है, क्योंकि उसमें तो इदारों को बिठाना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे और आइन के हदूद के अंदर तमाम इदारों को अपने अपने हदूद तक महदूद करना होगा और आइन पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद के लिए नए रूल्स ऑफ गेम सेट करने होंगे। तो वो भी इमरान खान साहब तो ना उसको लीड कर सकते हैं, वो उनमें रुकावट तो बन सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उसकी ऐसी सूरत बने कि हुकूमत से बाला कुछ इस मुल्क के अखाबिर उठे या कुछ लोग उठें और वो इदारों को एतमाद में लेके और उनको आपस में बिठाएं, लेकिन बज़ाहिर वो काम भी मौजूदा दौर में बहुत मुश्किल नजर आता है। इदारों को साथ बैठना होगा, बात करनी होगी, लेकिन दूसरी जानिब आपने ये भी कह दिया कि खान साहब इनको लीड नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, अमेरिका में जो अहम मामला पेश आया उसमें एक तब्दीली रोनुमा हुई, क्या ये पाकिस्तान में भी रोनुमा हो सकती है? देखिए मैंने आज इस पे एक तफसील से वीडियो भी की है। ये कुछ हवालों से इमरान खान साहब और ट्रंप दो बिल्कुल मुतज़ाद शख्सियात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इमरान खान साहब एक मुसलमान और मुसलमान मुल्क के इस वक्त हुक्मरान हैं। ट्रंप साहब जो थे वो मुसलमान नहीं हैं। दूसरा ये कि ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट की ख़िलाफ़ इक़्तिदार में आए थे और इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से इक़्तिदार में आए हैं। ट्रंप ने अपने पैसे को इस्तेमाल किया और वो इक़्तिदार तक पहुँचे। इमरान खान साहब ने अपने क्रिकेट की एक सुपरस्टार की हैसियत को उन्होंने न ख़ुद पैसा जमा किया और न ख़ुद पैसा सर्व किया। उन्होंने जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान और वो दूसरों के पैसे को इस्तेमाल किया। तो इस लिहाज से तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों में बड़ी अजीब मुमासलतें भी हैं। एक तो ये कि ट्रंप भी अमेरिका का जो स्टेटस को तोड़ने के नाम पे उन्होंने अमेरिकी वैल्यूज़ को शैटर्ड किया। इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के जो मशरिकी वैल्यूज़ थे और जो हमारे माशरती बैरियर्स थे उनको हिला के रख दिया है। दूसरा, वो भी पॉपुलरिज्म की सियासत करते थे बजाय इसके कि नतीजा उसका कुछ भी निकले। इमरान खान साहब भी पॉपुलर स्लोगन लगाते हैं और पॉपुलरिज्म पे यकीन रखते हैं। इसी तरह ट्रंप साहब जो थे वो भी यू टर्न लेने के माहिर थे। आपने देखा होगा एक दिन नॉर्थ कोरिया पे हमले की धमकी, दूसरे दिन उनके पास पहुंच जाते थे। इमरान खान साहब भी यू टर्न को बड़े लीडर की निशानी समझते हैं। फिर एक और भी हवाले से आप देखें कि वो भी अपने मुखालिफिन के बारे में नहायत ट्रंप गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। इमरान खान साहब भी अपने मुखालिफिन के बारे में ख़ुद भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और अपने लोगों को भी वरगलाते हैं। इसी तरह ट्रंप ने भी मीडिया के शदीद मुखालिफ थे। इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी मीडिया को इस्तेमाल किया, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो मीडिया के दुश्मन बन गए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि वहाँ पे चूँकि इदारे मजबूत थे तो ट्रंप ना अपने किसी मुखालिफ को जेल में डाल सका और न किसी मीडिया ओनर को जेल में डाल सका, न किसी टीवी चैनल को बंद कर सका। लेकिन उसने माशरे में वो एक पोलराइजेशन की बुनियादें रख दी। तो आप देखें कि उसका इतना भयानक नतीजा निकला कि अमेरिका जैसे सुपर पावर में और जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाले मुल्क में और जो लिबर्टी जिनका सबसे बड़ा वैल्यू था और जो पूरी दुनिया के लोगों का एक मस्कन बन गया था, उस सोसाइटी में भी उन्होंने इतनी नफ़रतें भर दी 5 साल में
کہ آج وہ امریکہ دنیا میں مذاق بن گیا. اس کے کیپٹل ہل جہاں پہ کانگریس اور سینٹ واقع ہے اس پہ ایسے حملے ہو گئے جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں, اور اتنا اس نے امریکہ کو بے وقت کیا کہ یورپین ممالک نے آج امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا. تو میرے خیال میں اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی پاکستان کے ٹرمپ ثابت ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ تو امریکہ جیسا بڑا ملک ہے, اس میں ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی. پھر وہاں پہ سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز اتنی سٹرانگ ہے کہ خود ریپبلکن کے ایک صدر بش نے یا ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی ان کے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھایا. پاکستان میں تو پی ٹی آئی کے اندر تنقید کا کلچر ہی نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے خلاف ذرا بھی تنقید کرتا ہے ندیم افضل چند کی طرح تو وہ پھر رخصت ہو جائیں. تو پاکستان جو پہلے سے پولرائزیشن کا شکار تھا, ٹرمپ نے پھر ایک چیز اور مثبت کی تھی کہ اس نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر بنایا تھا. یہاں پہ تو انہوں نے اکانومی کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو میرے خیال میں یہ کہ کب جائیں گے کب نہیں جائیں گے, لیکن دو چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. ایک یہ کہ ٹرمپ امریکہ کے لیے جتنے بھاری ثابت ہوئے ہیں, خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ بھاری ثابت ہوگا ان کا اقتدار. دوسرا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ وقت بہت جلد آ سکتا ہے کہ جب آپ کو تھینک یو, بہت مہربانی, بہت سی باتیں انہوں نے کر دی, بڑی سخت باتیں کر دی. بالکل میں خیال میں آخری جو تجزیہ ہے اس سے میں پوری طرح ایگری نہیں کرتا عمران خان صاحب والے پہ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت بھاری ثابت ہوئے, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کے دور میں اکانومی بہتر ہوئی ہے, اس کے ابھی مودیز نے بھی کچھ دن پہلے پازیٹیو اس کی ریٹنگ کر دی, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر اگر ہمیں کچھ مشکلات پیش آئی ہیں تو کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں. آپ یہ دیکھو امریکہ کا ڈیپینڈنس پاکستان پہ بہت بڑھ گیا ہے, اور افغانستان کے معاملے میں وہ پاکستان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ. ریجنل بنیادوں کے اوپر بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے ہیں, چائنا کے ساتھ تعلقات افغانستان کے ساتھ دیکھیں, سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ بحالی جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے. تو یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کئی ساری چیزیں بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن اچھی چیزیں کو بھی بیان کرنا چاہیے. میرے خیال میں وقت ہوا ایک بریک کا, کیا کہیں گی؟ یوتھ کی بات کریں گے اس وقت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے مسائل کی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. ابھی جو گھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, خواتین دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, اب وقت ختم ہو چکا ہے تفریح کا. چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ جو آن لائن تعلیمی نظام جاری تھا وہ دوبارہ سے یونیورسٹیز جانے کا سلسلہ شروع ہوگا, اسکولز جانے کا سلسلہ شروع ہوگا, کالج میں جانے کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن ابھی جو وقت چل رہا ہے, ایگزامز ہو رہے ہیں, اس میں کیا ایشوز ہیں, ان سب پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, ہمارے ساتھ اصغر زیدی صاحب موجود ہیں. سر گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑا آپ مطلب ایک ایسے کالج سے تعلق ہے آپ کا, اور اس کے آپ وائس چانسلر ہیں جو جس کی یادیں بہت زیادہ ہیں, اور میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں نے 13-14 برس وہاں پہ گزارے ہیں گورنمنٹ کالج میں راویان ہونے کے ناطے. اب یہ بتائیے آن لائن کلاسز, مطلب گورنمنٹ کالج کی روایات جو ہیں وہ جتنی زیادہ کالج کی سرگرمیوں کے وہاں ہم نے سابی سرگرمیوں کی بھی ہیں. شام کے وقت میں وہ راویان سوسائٹی ہوتی تھی, سوندی ٹرانسلیشن سوسائٹی ہوتی تھی. اب بچوں کو آن لائن پڑھنا پڑ رہا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہاسٹل میں رہ نہیں سکتے, ان کو گھروں میں جا کے وہاں پہ نیٹ کی سہولت نہیں ہے, تو مشکل ضرور پیش آ رہی ہوگی ان کو. جی بالکل. دیکھیے جی, آن لائن لرننگ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی اتنی بڑی تاریخ ہے, ہمیں 156 سال ہو چکے ہیں, اور اس میں آج تک ہم نے کبھی آن لائن ٹیچنگ نہیں کی تھی. تو یہ ایک طرح سے ہم پر مسلط کی گئی جب کووڈ-19 کی مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن جس طرح ہمارے اسٹاف نے, ہمارے کولیگس نے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے جس کو اس کو ایکسیپٹ کیا, وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کر لیں. جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں, یعنی ٹیکنالوجی ہمیں موجود ہو, کنیکٹیوٹی لوگوں کے پاس موجود ہو, ہمارے کورسز جو ہیں وہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے تیار ہوں, ہمارے
اسٹوڈنٹس کا اور پبلک کا یہ مائنڈ سیٹ ختم ہو جائے کہ جی آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی فیس ٹو فیس ٹیچنگ سے. دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں ایک عرصے سے کووڈ-19 آنے سے پہلے سے آن لائن ٹیچنگ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ٹیچرز بہت سی کلاسز آن لائن لیتے ہیں. تو ہمیں ایک طرح سے دیکھا جائے کہ اس مجبوری کی وجہ سے ایک اچھے سسٹم کی انٹروڈکشن ہو گئی جو اس کے لیے پری-ریکوزٹ، خصوصاً جو بڑا اہم پری-ریکوزٹ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی تکلیف کا سامنا ہوا وہ ہے ٹیکنالوجی. کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر آپ ہمارے ٹیچرز کتنی بھی اچھی تیاری کر لیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے بھی تیار ہوں، وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے ایکسیس ٹو ایکوپمنٹ. ہمارے جو سیگمنٹ آف اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ پریولیج نہیں ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس کے پاس بس ہلکے سستے سے موبائل ہیں، بہت کچھ چند ایسے ہیں کہ جن کو بہت لکی ہیں کہ لیپ ٹاپس ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کے پروویژنس اپنے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کریں کہ نہ صرف انہیں کنیکٹیوٹی ہو بلکہ وہ ایکوپمنٹس بھی ہوں. تب ہم بات کر سکتے ہیں کہ ای لرننگ کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے. تو میری نظر میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. We have to really start riding on this train جو کہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز بہت عرصے سے کر رہی ہیں اور اس کے اتنے سارے فائدے ہیں. ہم سارے دن بیٹھے رہیں گے تو اس کے فائدے گنتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر اصغر، لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ کورسز ایسے ہیں جن کے لیے پریکٹیکل بہت ضروری ہے، جیسے انٹیریئر آرکیٹیکچر، میس کمیونیکیشن، اسٹوڈیو لرننگ ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، لیب ورک. ایسے میں کس طرح سے کوپ کیا جائے؟ دیکھیے آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ہائبرڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بہت سا کام جو ہے وہ ای لرننگ کے تھرو کریں اور بہت سا کام جو کہ ناگزیر ہے وہ فیس ٹو فیس لرننگ کے تھرو کریں. ہم نے اس لاک ڈاؤن کے دوران، کیونکہ پچھلے لاک ڈاؤن سے ہماری بہت سی تیاری ہو گئی، اس لاک ڈاؤن کے دوران ریسرچ اسٹوڈنٹس کو بالکل منع نہیں کیا کہ وہ کیمپس میں نہ آئیں. ہم نے ایس او پیز لیب میں ایسے انٹروڈیوس کیے کہ وہ آتے رہیں. اسی طریقے سے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس کو لائبریری کی ایکسیس کی ضرورت تھی ہم نے وہ بھی پرووائڈ کی. تو ہم نے اس طرح کا ہائبرڈ سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ جس میں اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس نے آ کر لیب ورک کرنا ہی ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا آن لائن. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو فائدہ ہمیں ای لرننگ سے ہو سکتا ہے ہم اس کا مزید خوب سے خوب تر فائدہ حاصل کریں اور جو ہمارا کنونشنل موڈ آف ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی ہم اسی طرح قائم رہیں اور اس کو بھی استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہمیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہمیں ملا اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دوران جو یہ مدت تھی اور چل رہی تھی تو اس میں کافی اسٹوڈنٹ کو یہ مشکلات کا سامنا تھا کہ وہ جب پیپر سبمٹ کراتے تو کبھی کبھی لنک ڈاؤن ہو جاتا. کبھی ہم نے دیکھا کہ وزیرستان کے علاقے یا خیبر پختونخوا یا ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایسے علاقے کے وہاں پہ انٹرنیٹ کی کا بھی مسئلہ تھا، یا گھر میں ایک موبائل تھا تو دو بچے اگر کسی کی کلاس فرسٹ ایئر کی ہے تو دوسری کی 10 وہ تو ان کے لیے بھی کافی مسئلہ تھا. ان چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہر جگہ پریس کلب کے سامنے بھی بچوں نے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، پر یہ مسائل پہ کوئی غور نہیں کیا گیا. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ابھی تک جو میں بات کرتا رہا ہوں وہ ٹیچنگ کی بات کرتا رہا ہوں، بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اسیسمنٹ کا. آپ کس طرح ایگزامینیشنز لیں گے. ابھی تک ہمیں کیا عادت ہے جی، ہم میمورائزیشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں آئیں 3 گھنٹے بیٹھیں، جو آپ کو یاد ہے بیٹھ کے اس وقت ریپروڈیوس کریں. بہت ساری انویجولیشن لگا دیتے ہیں کہ وہ کوئی نقل نہ مار سکیں، بس وہ اس طرح جو ذہن میں ان کے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ یہ آؤٹ آف فیشن موڈ آف لرننگ اور موڈ آف اسیسمنٹ ہے. صحیح لرننگ آؤٹ کمز کی پرواہ ہونی چاہیے ہمیں جب ہم ایگزامینیشن لے رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ کوئی بچے کی میموری کتنی اچھی ہے کہ وہ ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے اس 3 گھنٹے کے دوران، اور کچھ لوگ بچے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے اچھے طریقے سے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے ریپروڈیوس نہیں کر پاتے. تو ہمارا موڈ آف اسیسمنٹ ہونا چاہیے گیئر ٹورڈز لرننگ آؤٹ کمز کا ہونا چاہیے. دیکھیے اب ہمیں ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے، ایکسیس ٹو آل کائنڈز آف ای بکس ہے، تو کیوں ہم اس بات پہ کریں کہ بچے کا ٹیسٹ اس بات سے ہوگا کہ جی وہ میمورائز کر لے تو وہ اچھا ہے جو میمورائز نہ کر سکے. ہم یہ کہیں آپ ای بکس بھی کھول کے رکھیں اپنے سامنے، انٹرنیٹ بھی کھول کے رکھیں، پھر ہمیں بتائیں کہ اس سبجیکٹ میں یہ معاملات آپ کو سمجھ ہے یا نہیں ہے.
تو میرے خیال میں ہم اس ای لرننگ کے تھرو وہ جو لرننگ آؤٹ کم کی اسیسمنٹ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو ایک بیسک کنسٹرینٹ تھی کہ جی انہیں بٹھا کے بند کمرے میں بٹھانا ہے, کوئی چیز ایکسیس نہ ہو, وہ تو ختم ہو گئی. آپ ایک امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو اسائنمنٹ دیں گے, اور اسائنمنٹ آپ ریپروڈیوس, آپ بے شک کتابیں کھول کے رکھیں, انٹرنیٹ کھول کے رکھیں, بٹ دین یو ول بی اسیسڈ ہاؤ مچ یو ہیو لرنڈ اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ, اور وہ اچھا ہو جائے گا. جو کنیکٹیوٹی کا ایشو بتایا نا, وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ پہلا پری ریکوزٹ, اس کے لیے آپ کے فورم سے میں بہت اہم ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسک لیول انویسٹمنٹ کرے. ای لرننگ جو ہے یہ ایک گلوبلائزیشن کا میجر حصہ ہے. ہم نے جو پہلے گلوبلائزیشن کا ایک پروسیس تھا اسے مس کر دیا, اس ٹرین کو ہم نے مس کر دیا. اب ہمارے پاس ایک اور اپرچونٹی ہے, اور وہ اس وقت تک ہم ای لرننگ کی اپرچونٹی نہیں حاصل کر سکتے جب تک گورنمنٹ ایک میجر انویسٹمنٹ نہ کرے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر, ایسا نیٹ ورک کرے کہ گاؤں میں بیٹھا ہوا بھی بچہ جو ہے اگر اپنا موبائل کھولتا ہے تو اسے 4G اور 5G کے نیٹ ورک موجود ہو. کتنا اچھا اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ اسیوم کریں کہ ایسے دنیا میں ہم رہتے ہوں پاکستان میں کہ جس میں ہر گلی ہر گاؤں میں اس طرح کا انٹرنیٹ ایکسیس موجود ہے, تو پھر بچوں کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو ان کے گھروں میں بیٹھ کر, ان کے گاؤں میں اگر ان کی اور کوئی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں نہیں آ سکتے, تو ہم ان کو گورنمنٹ کالج سے اچھی ترین ایجوکیشن ان کے گھر بیٹھے پرووائڈ کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ آپ بیسک لیول آف انویسٹمنٹ کریں اپنی آئی ٹی پر. ساؤتھ کوریا, جتنے ایسٹ ایشین امرجنگ اکانومیز ہیں, چائنا ہے, ان کا پہلا زور ہے کہ وہ 5G ٹیکنالوجی پہ اس وقت چڑھ جائیں. بالکل. اور ہم میری بھی یہی خواہش ہے کہ ایک وقت بہت جلد ایسا آئے کہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہو کہ ہم اچھی سے اچھی ایجوکیشن پاکستان کی ہر گلی میں تھرو ای لرننگ پرووائڈ کر سکیں. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے کہ جس نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ ڈگری کم ہے, اور جس نے فیس ٹو فیس لرننگ کر کے لی ہے وہ ڈگری زیادہ ہے. بلکہ مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ آپ کی لرننگ آؤٹ کمز کی ٹیسٹ ہو, جس کے پاس یہ سکلز ہیں, لرننگز ہیں, وہ اس کو وہ ڈگری دی جائے اور وہ مارکیٹ میں اس کی اپریسیشن ہو. ڈاکٹر صاحب, وہ ایک چیز جو پہلے بھی فیس ٹو فیس لرننگ میں بھی رہی ہے, یہاں پہ بھی اور ذرا ہو جاتی ہے, وہ ہے کہ سائنٹیفک بنیاد تعلیم کی. ہم نے دیکھا ہے پچھلے کافی عرصے میں اتفاق سے موقع مل گیا, اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ پرووائڈ کیا کہ میں نے باہر امریکہ سے جا کے تعلیم حاصل کی بعد میں, تو وہاں جو فرق یہاں کا آ جاتا ہے وہ بہت زیادہ سائنٹیفک مطلب وہ انالیسس بیسڈ ہے. تو یہاں پہ انالیسس کو کس طرح سے مطلب شامل کیا جائے؟ اب یہ صرف گورنمنٹ کالج کا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے جو بہت سی باتیں کی ہیں وہ پورے پاکستان کے مسئلے ہیں کہ وہ ایکسیس ٹو جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ بھی کیا ایڈوائس کیجیے گا حکومت کو بھی, لوگوں کو بھی, کہ اپنی تعلیم کو انالیسس بیسڈ کس طرح سے کریں؟ بہت خوبصورت بات کی ظہور صاحب آپ نے, اور یہ اب بات ہوتی ہے جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف ریسرچ کی بات کرتے ہیں. کوالٹی آف ریسرچ بہت عرصے سے ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ صرف لوگ ریسرچ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اچھی پبلیکیشنز کریں, اپنی اپوائنمنٹس کرائیں, اپنی پروموشنز کرائیں. لوگوں کا اصل مقصد جو ریسرچ کا ہوتا ہے اس سے نظر اٹھ گئی ہے. اصل مقصد ریسرچ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوسائٹل ایشوز کو اچھے طریقے سے انالائز کر سکیں, اور ہم کچھ ایسی انڈیجنس ریسرچ کریں کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کو پڑھ کر سمجھ کر اچھی تجزیہ کر کے پالیسی ریفارمز کی سجیشن کر سکیں کہ یہ معاشرے میں تبدیلیاں آنا ضروری ہیں. اگر ہم نے ساری ریسرچ صرف اپنی اپوائنمنٹس اور پروموشنز کے لیے کرنی شروع کر دی اور ہماری نظر اٹھ گئی کہ سوسائٹل امپیکٹ اس ریسرچ کا کیا ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو میں جب سے مجھے اب تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا ہے پاکستان واپس آ کے, میں بھی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں, تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم جو ہے اس دور سے نکل آئیں کہ کسی کے 10 پیپر ہوں گے تو وہ پروفیسر بنے گا, یا 15 پیپر ہوں گے تو پروفیسر بنے گا. ہم اس بات سے نکلیں کہ آپ کی ریسرچ چاہے ایک پیپر ہو, چاہے ایک کتاب ہو, آپ کی ریسرچ نے سوسائٹل امپیکٹ کیا کریٹ کیا. آپ کی اگر نیچرل سائنس کے آپ ریسرچر ہیں تو کتنی
प्रोडक्ट्स आपके कमर्शलाइज हुए हैं। अब कोविड-19 हम पे नाजिल हुआ, नाजिल नहीं कहना चाहिए, मुसल्लत हुआ, तो हाँ, तो तब हमें अकल आनी शुरू हुई कि ओहो, हम तो वेंटिलेटर हमारे घर में बनने चाहिए थे हमारे मुल्क में, ये कौन सी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि हमने आज तक वेंटिलेटर्स ही नहीं बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की, वो ये कि फॉल्ट्स और फ्लॉज बच्चों में कम और टीचर्स में ज़्यादा है। मुझे आपकी ये बात याद रह गई और इसमें बहुत सी बातें हैं जो अनकही रह गई हैं। लेकिन ऐसे में मैं एक अपना तजुर्बा भी शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस में एक एज ये है टीचर्स को कि दे कैन म्यूट द स्टूडेंट्स। बच्चों को जो क्लास में हम चुप नहीं करवा सकते ना, लेकिन वो भी बड़े सियाने हैं, वो भी बस हाजिरी लगा के ना वो आराम से ही बैठ सो जाते हैं, ऐसा भी है। एक और काम करते हैं बच्चे, डिफरेंट गेटअप्स में। एक स्टूडेंट मेरी क्लास में आया, उसने पूरे ऊपर चादर ली हुई है और ग्लासेस लगाई हुई हैं और फिर नारेबाजी अलग हो रही होती है। ओए देखिए जी, मैं भी हालांकि मैं वाइस चांसलर हूँ, बहुत मसरूफियत होती है, लेकिन मैंने भी पढ़ाना नहीं छोड़ा और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैंने पहले दिन 2 बातें उनसे की और ये है वही माइंडसेट चेंज करने वाली बात। मैंने कहा कि आप मार्क्स की दौड़ से निकल आएँ कि जी मेरे 80 मार्क्स है, मेरे 90 मार्क्स है। आज मैं पहले दिन आपको कह रहा हूँ कि सबके 90% मार्क्स हैं, बट थ्रू योर परफॉर्मेंस एंड थ्रू योर क्लास अटेंडेंस यू विल लूज मार्क्स आउट ऑफ 90। सबका ए ग्रेड से शुरू कर रहे हैं, A+ से शुरू कर रहे हैं, एंड थ्रू योर अटेंडेंस, थ्रू योर परफॉर्मेंस यू विल लूज इट। So at the end of the year, at the end of my class, somebody will be at 70 and somebody will remain at 90. तो उससे वो एक दौड़ ख़त्म हो गई कि now we have to start performing and being attendant in the classroom. एक ये बात। दूसरे मैंने ये कहा कि जी ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने आना है, सीखना है, क्योंकि मैं आपकी लर्निंग आउटकम्स के टेस्ट ले रहा हूँ। अगर आप नहीं आना चाहते, म्यूट करना चाहते हैं, कैमरा ऑफ करना चाहते हैं, बाद में मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन के सीखना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। I will treat you as a mature student. अब ये सबक, ये जहन में ये छोटा सा सीड डालना, ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इससे निकल आएँ कि जी आपने सिर्फ मार्क्स ही की फ़िक्र करनी है, लर्निंग आउटकम की फ़िक्र नहीं करनी। आपने क्लास प्रेजेंस यानी हाज़िरी लगानी है, उसमें कितने प्रेजेंट हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी लर्निंग कर रहे हैं, उसका एहसास कम है। तो ये एक जो है ना, एक रेवोल्यूशनाइज्ड हमारा मोड ऑफ टीचिंग में आना है। इसीलिए मैंने वो बात भी की थी। हालांकि मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने टीचर्स पे कि जिस तरह उन्होंने इतनी तेज़ी से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ स्विच किया और जितनी मेहनत ख़ुसूसन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो टीचर्स करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है उनकी सोच में। डॉक्टर साहब, आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे? आप पंक्चुअल थे? मैं बहुत ही नालायक था और अक्सर झाड़ पड़ती थी, लेकिन कमाल ये होता था इम्तिहान में फिर मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे। चीटिंग तो नहीं करते थे? चीटिंग से भी बच जाता था क्योंकि वो एक तो ये था, शुरू से ये था कि डिस्टिंक्टिव रहना है। एंड हाउ कुड यू बी डिस्टिंक्टिव? अगर शरारत नहीं करेंगे तो आप डिस्टिंक्टिव नहीं होंगे। और जब इम्तिहान का वक्त आता था और इसका वो होता था, तो एक इम्तिहान से 1 हफ्ते पहले मैं बिल्कुल गायब हो जाता था। अच्छा। और वही जो एक अर्ज थी कि आई वॉन्ट टू बी डिस्टिंक्टिव, आई वॉन्ट टू बी पासिंग माई एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन, तो वो फिर जो है ना अर्ज। इसीलिए अब मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीबन मैं 35 साल बाद वापस गवर्नमेंट कॉलेज गया, तो एक तो इतना बड़ा फ़ख्र था मुझे कि मैं इमोशनली बड़ा चार्ज था। और आप ज़रूर साहब, आप तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस कॉलेज में एडमिशन हमारे लिए कितने फ़ख्र का बाइस था, उसका वाइस चांसलर बनना कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन उस दिन से मैंने ये तहैया किया है कि मेरा हर वेकिंग मोमेंट जो है वो इस कॉलेज को सर्व करते हुए गुजरेगा या हायर एजुकेशन की बेहतरी के लिए वक्त गुजरेगा। तो उस दिन से मेरा बहुत सारी समझ के बाद ये बात समझ में आती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं
اور ان میں انسپریشن کی تھوڑی سی کمی. ٹھیک ہے ڈاکٹر اصغر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا، آپ یہاں ہمارے سیٹس پر آئے اور طلباء سے بات چیت کی، انہیں ایک نئے طریقہ کار سے روشناس کروایا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پبلک، ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ، واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اب بھی فیوریٹ ہیں یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. بریک پر جانے سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان فیوریٹ ہیں یا نہیں. عمران خان کی بطور کھلاڑی مقبولیت کے چرچے آج بھی پوری دنیا میں ہیں، اور اسی حوالے سے آئی سی سی نے ایک پول کیا جس میں عمران خان نے 47% ووٹس لیے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر رہے وراٹ کوہلی جنہوں نے 46% لیکن یہ پاکستان اگر ہم دیکھیں تو بھارت ایک اور چیز وہاں پہ ریشو سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ 49.5 خان صاحب کو ملے، 42 جو ہے وراٹ کوہلی کو ملے. 4 بالکل ہاں. اور دوسری بات یہ کہ صرف 5,06,300 لوگوں نے اس میں وہ شامل ہوئے، ووٹ پول ہوئے. اور سب سے زیادہ، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو انڈیا سے بھی زیادہ ووٹ ملے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے خان صاحب کو سپورٹ. یہ ہم کلیئر کر دیں کہ یہ ایز کیپٹن کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایز اے کیپٹن جو بات ہو رہی ہے. اور حقیقت میں اسی کے اوپر ہمیں ذرا گفتگو کرنی چاہیے کہ عمران خان کیپٹن تھے کیسے. مجھے اتفاق سے موقع ملا کافی دفعہ ان سے بات کرنے کا. اچھا. تو کرکٹ جب وہ کھیلتے تھے بہت سے ان کے انٹرویوز میں نے کیے ہیں، تو عمران صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پلیئر کے اندر 4-5 خوبیاں ہونی چاہیے جس بنیاد کے اوپر میں پلیئر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اس کے اندر ارج کتنی زیادہ ہے کھیلنے کی، سکور کرنے کی. دوسرے وہ ہمت کتنی ہے کہ وہ کس ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. کتنی ہمت سے ان کی مراد فزیکل ٹریننگ کی تھی. اچھا، تیسرے وہ کہتے تھے کہ برداشت اس کی کتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جب جاتا ہے، جیسے آسٹریلیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سلیج بہت کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کام اینڈ کول رہ کے بریو وہ کہتے تھے بہت ہونا چاہیے. سلیم ملک کے بارے میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بریو بننا ہے، یہ بریو نہیں ہے اتنا زیادہ. اچھا. اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ 92 کے ورلڈ کپ میں جو ٹیم وہ لے کے گئے وہ ٹیم ہار رہی تھی. بالکل ایک معجزہ ہوا. اور پھر انسپیریشنل قیادت جس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وقت میں کیا جذبہ تھا اور آج کی پرفارمنس کیا، ان سب پر کرتے ہیں بات. سلمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلا تاخیر. سلمان، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، تھینک یو. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سلمان، ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ اپنا فریم تھوڑا ٹھیک کر لیں تو آپ ہماری اسکرین پر بہت اچھے لگیں گے. آپ ویسے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب یہ بتا دیں کہ خان صاحب آج بھی ان کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، تو کیسے رہے وہ اپنے وقت میں جب وہ کپتانی کیا کرتے تھے؟ ویسے آج تو پورے ملک کی کپتانی کر رہے ہیں. دیکھیں، میں تو ان کی کیپٹنسی میں کھیلا تو نہیں ہوں، بٹ what we know of him from our seniors is کہ وہ بہت ہی somebody who always led from the front, up front لے کے. اگر آپ دیکھیں ان کے بڑے پاپولر کچھ ڈیسیجنز ہیں، لائک ورلڈ کپ کا فائنل جب تھا تو وہ خود ون ڈاؤن آئے، جو کہ ان کی بیٹنگ پوزیشن نہیں ہے اصل میں. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر آپ فیلئر آپ کا ہو جائے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے ٹیم کو. لیکن انہوں نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے مینیج کیا اور دنیا کو دکھایا کہ پریشر ٹائم جو ہے وہ کیپٹن خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور لیٹر آن یہ جب انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے، سیکنڈ لاسٹ ورلڈ کپ ہوا جب دھونی کیپٹن تھا اور وہ یووراج سے پہلے آیا، تو ریفر کیا گیا تھا کہ عمران بھائی نے جو کیا تھا 92 میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ایگزامپل آف لیڈنگ فرام دا فرنٹ. پھر ان کی جو آئے تھی لوگوں کو پک کرنے کی، انہوں نے بے شمار پاکستان کو ایسے پلیئرز پک کر کے دیے جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے تھے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھتے ہی انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنا برائٹ فیوچر ہے اور کتنے اسکلفل ہیں یہ لوگ. تو یہ ایک بڑی یونیک کوالٹی ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ وداؤٹ آپ کسی کے میچز دیکھیں، صرف اس کی چند بالیں یا بیٹنگ اس کی تھوڑی سی دیکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس لیول پہ کہاں تک جا سکتا ہے بندہ. یہ بھی بڑی یونیک کوالٹی تھی. اور کچھ پھر ان کے کریکٹرسٹک ایسے تھے کہ جو لارجر دین لائف تھے، جس میں کینسر ہاسپٹل از ون آف دا تھنگس، جس میں اور چیزیں ہیں، کیمپین ہے، پاکستان کی ورلڈ وائڈ ریپرزنٹیشن ہے آف دا فیلڈ ایون. تو یہ وہ چیزیں ہیں which made him bigger than what he just looked in the ground. تو یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ 47% بھی وہ لے گئے وراٹ کوہلی جب عمران بھائی سے کمپیریزن ہوا تو. سلمان، یہ بتاؤ کہ مطلب جو آپ نے سنا ہی ہوگا، ظاہر ہے ہم نے تو وہ دیکھا ہوا وہ دور، یا عمران سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. پرسنل ایگزامپل جیسے آپ نے بتایا کہ ون ڈاؤن وہ آ گئے اور انہوں نے ہائیسٹ رنز بھی کیے. دوسری بات یہ ہے کہ پرسنل ایگزامپل ایکسرسائز کی ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جس وقت گراؤنڈ میں جاتے تھے انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے 3-4 گھنٹے سخت ایکسرسائز کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. پھر آپ نے جیسے بتایا پلیئر پک کرنے، وقار یونس، وسیم اکرم، بالکل نوجوان تھے جن کو انہوں نے پک کیا اور ٹیم کے اندر انڈکٹ کیا، پھر ان کو ٹرین کیا.
इंज़मामुल हक की मिसाल ऐसी मौजूद है जिस पे कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया अपना और उससे फिर परफॉर्म किया। जी जी देखिए रऊफ भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जहन में एक एग्जांपल आई कि कलकत्ता में हम इंडिया से एक वनडे जीते थे जो प्लेटिनम जुबली का मैच था, जहां से बेसिकली मुझे शोहरत मिली और मैंने 100 किया था अपना पहला। इमरान भाई वो मैच देखने आए हुए थे। अच्छा। उस मैच में जब मेरे 60 रन थे तो मुझे क्रैम्प्स पड़ गए और मुझे फील्ड से वापस जाना पड़ा। अच्छा। तो जब मुझे क्रैम्प पड़े हुए थे तो मेरे से तो उस वक्त बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी पूरी बॉडी जो थी वो क्रैम्प्ड अप थी। मैंने उस दिन खाया कुछ नहीं हुआ था, आखिरी रमजान था। अच्छा। तो इमरान भाई अंदर आए जब वो मुझे ट्रीट कर रहा था फिजियो। अब मेरी उनकी वो पहली मुलाकात थी इन द क्रिकेट फील्ड। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तुमने ही बैटिंग करने जाना है। और अभी मेरा क्रैम्प इतने ज्यादा थे कि मेरा इवन जॉज जो थे ना वो क्रैम्प्ड अप थे, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको, वो फिजियो को कहने लगे कि इसको ठीक करो, इसी का जाना जरूरी है। हालांकि पीछे रजाक भाई भी थे, पीछे यूसुफ भाई भी थे और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे थे, लेकिन मे बी ही थॉट कि ये क्योंकि ओपनर है, ये सेटल्ड है और ये बेहतर इस टाइम पे इस पोजीशन में अंडर प्रेशर खेल रहा है, तो इसको यहाँ पर जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जब मैंने बॉब वुलमर से जाकर रिक्वेस्ट की, जब मैं ठीक हुआ तो मैंने कहा मैं ही जाऊंगा अगर विकेट गिरेगी। तो उसने कहा यू श्योर? तो मतलब वो श्योर नहीं था, उसने कहा तुम श्योर हो कि तुम जाओगे? मैंने कहा यस आई विल गो। तो इमरान भाई ने बेसिकली मुझे वहां पर लेटे हुए स्ट्रेचर पे कहा था कि तुमने ही जाना है बैटिंग करने। और फिर लेटर ऑन आई वेंट टू स्कोर दैट 100। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो कि ऑब्वियसली उन्होंने फोर्स ही की होगी, लेकिन मुझे बड़ा एज ए यंगस्टर बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि पाकिस्तान का इतना बड़ा कप्तान है। वो खुद मेरे पास आए हैं ड्रेसिंग रूम में और उन्होंने कहा कि तुमने ही बैटिंग करने जाना है। और वो शायद उन्होंने मुझे पहली दफा देखा था बैटिंग करते हुए उस दिन। सलमान भट्ट साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया आपका जो ये वाकया है, मतलब आपको हौसला मिला, इस तरह इंज़मामुल हक साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 92 का वर्ल्ड कप था तो उसमें उससे पहले की परफॉर्मेंस उसकी कोई अच्छी नहीं थी और कहते हैं कि मैं एक सीट जो है वो जा रहे थे कहीं दूसरी जगह में, हमारा मैच था तो वहाँ पे खान साहब के साथ ही सीट थी मेरी और मैं घबराया भी था। जब मैं खान साहब के साथ बैठ गया तो उसने थपकी दी कि घबराना नहीं, आगे तुमने स्कोर तुमने ही करना है। और मैंने दूसरे मैच में 72 जो है रन्स किए और जाहिर बात है कि वो रन्स भी काफ़ी थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये इसी तरह कॉन्फिडेंस आजकल के कैप्टन कोई देते हैं अपने जो खिलाड़ियों को, क्योंकि हौसला ज़रूरी होता है? देखिए फिलहाल तो जी वी कैन ओनली विश के क्रिकेट में कोई इस तरह की लीडरशिप आ जाए। अभी तो कभी हम यही नहीं सुनते किसी के मुंह से कि डिसीजन है किसका। वो जिससे पूछे वो कहेगा मैनेजमेंट ने किया है, सब ने मिलके किया है, ऊपर वालों ने किया है, नीचे वालों ने किया है, ये पूरी जो है ना कमेटी ने फैसला किया है। उनकी जो यूनिक चीज थी जो होनी चाहिए दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मेरा डिसीजन एंड आई ओन इट। अगर इसको खराब होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो हमेशा वो तो रेजिग्नेशन अपनी जेब में रखे थे, इतना अपने फैसलों पे उन्हें एतमाद था कि अपना रेजिग्नेशन जेब में रखते थे जब वो एज अ कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो जो है अब के कप्तान है, अल्लाह करे कि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले ले सके, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और आई होप कि जो इमरान भाई क्रिकेट फील्ड में थे, अल्लाह करे कि उस तरह के फैसले वो पाकिस्तान के लिए लें, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के कप्तान है फिलहाल। सलमान ये बताओ कि अभी बाबर आजम को आप जानते हो और ये जो फैसला किया कमेटी ने कि मिसबाह उल हक अब डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, टीम चुनते हुए बाबर आजम करेंगे। बाबर आजम में वो एबिलिटी है इस तरह की कि वो उस तरह की इंस्पिरेशनल क़यादत दे सके और फिर टीम चुन सके अपनी मर्जी से? देखिए ये तो आपको जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो एक्चुअल चीज हमें पता चलेगी। क्योंकि बाबर ने आज से पहले कभी इस लेवल पे कैप्टनसी नहीं की, पीएसएल में कैप्टनसी नहीं की, फर्स्ट क्लास में नहीं की, अंडर 19 में शायद एक दफा की हुई है। लेकिन बात हैरानी की ये है कि ये अभी तक मिसबाह के पास थी किस कैपेसिटी में। ये तो हमेशा कप्तान की चीज होती है, जब कप्तान के साइन होते हैं, टीम जब अंदर 11 की टीम जाती है तो उस पर पाकिस्तान का कप्तान साइन करता है, उस पर कोच के साइन नहीं होते। कोच मशवरा करने के लिए होता है। डिसीजन, एब्सोल्यूट डिसीजन जो है वो कैप्टन का होना चाहिए और कैप्टन को ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस जगह में आए हैं तो देन XYZ कैन ओनली गाइड यू, द डिसीजन शुड बी योर्स। और अगर आज तक इस बात का इंतजार किया गया तो ये तो बड़ी मजाक वाली बात है, ये तो अजीब ही बात है कि जी अब अथॉरिटी होगी, तो पहले क्या था उनके पास। इस दौरान में आपके जो कप्तान खेले हैं जिनके अंडर आप खेलते रहे हो, उनमें कौन सा कप्तान ऐसा है जिसको आप समझे कि वो ज़रा करीब था, बेहतर था? मिसबाह को भी आपने देखा है और भी कप्तान थे, उनके बारे में क्या कंपैरिजन ज़रा करें तो?
نہیں میرا خیال ہے کہ سب سے فرم ڈیسیجن میکر جو میں نے جن کے انڈر کھیلا ہے وہ انزی بھائی تھے, جو اپنی بات پہ انضمام الحق اپنی بات منواتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اینڈ وی گاٹ دا ریزلٹس. ٹیم ہم زیادہ جیتے ہیں, ہماری 50% سے زیادہ ون ریشو تھی, حالانکہ ہمارے اوے ٹورز پہلے بہت ہوتے تھے. مصباح اس کیٹیگری میں اس لیے فال نہیں کرتے, ان کے نمبرز بہت اچھے ہیں, لیکن ان کے نمبرز یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنی 80% کرکٹ تو دبئی میں کھیلی ہے, 1-2 گراؤنڈوں کے اندر سارے میچ کھیلے ہیں. سو وہ ٹیسٹ پورا نہیں ہوتا. ٹیسٹ تو ہوتا ہے جب آپ آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ویسٹ انڈیز, مشکل ٹورز, انڈیا وغیرہ جائیں. ابھی تو اس ٹیم نے انڈیا کا کبھی ٹیسٹ ٹور ہی نہیں کیا, انفارچونیٹلی وہ حالات ایسے ہیں. سو ان کیپٹنز کے ساتھ مصباح کی پرفارمنس سٹیٹس پہ جو بتاتی ہے نا, وہ ایکچوئل چیز نہیں ہے. ایکچوئل چیز تو یہ ہے کہ کئی, اب جیسے میرے 33 ٹیسٹ میچ ہیں, جس میں سے میں 27 جو ہے وہ ملک سے باہر کھیلا ہوں, اور ابھی کے جو ہمارے لڑکے ہیں وہ 70 میں سے 50 ٹیسٹ میچ دبئی کے اندر کھیلے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے ان سٹیٹس کے اندر. اچھا سلمان, وراٹ کوہلی ایز اے کیپٹن کیسے ہیں؟ وراٹ کوہلی ایز اے کیپٹن, وہ دیکھیں پلیئر بہت بڑا ہے, he speaks very well at the press conferences, confident ہے, لیکن کیپٹن گوئنگ جمپنگ اباؤٹ وکٹ لینے کے بعد ایکسائٹمنٹ لیولز اور جس طرح کے وہ ریئیکشنز ہیں, وہ آپ لیڈر سے ریلیٹ نہیں کرتے. اس میں میں کہوں گا کہ انڈیا کا آج تک کا جو بہترین کیپٹن آیا ہے وہ مہندر سنگھ دھونی ہے. he is somebody who changed Indian cricket, اور انڈیا کی کرکٹ اس سے پہلے جس نے ٹریک پہ ڈالی تھی وہ سورو گنگولی تھا. یہ 2 بندے ہیں جن کا کامنگ افیکٹ تھا ٹیم کے اوپر. وراٹ از این ایکسلنٹ پلیئر, وہ شاید ان سب سے بڑا, لیکن وہ لیڈر کیٹیگری میں دھونی ان کا ٹاپ پہ ہے. آئی سی سی پول کی ہی اگر بات کر لیں تو اے بی ڈیویلیئر اور میگ لینن بھی اسی میں شامل تھے, لیکن اتنا کوئی پسند نہیں کیا گیا, اتنے زیادہ پول نہیں ملے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اے بی ڈیویلیئرز کی تو لیڈرشپ کی کبھی بھی قابل ذکر بھی مطلب نہیں ہوئی, کیونکہ اس نے اتنی دیر کیپٹنسی کی نہیں. ہاں وہ پلیئر بہت بڑا ہے, انسان کافی اچھا ہے, لیکن لیڈرشپ کیٹیگری میں یہ نہیں آئے گا. اگر لیڈرشپ کی بات ہوگی, اور اگر آپ پہلے چلے جائیں تو کلائیو لائڈ نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ رکی پونٹنگ نے 3 ورلڈ کپ جیتے ہیں, لیکن وہ بھی کرکٹ گراؤنڈ کے باہر ان کے کریکٹرز, یعنی کہ وہ لیڈرشپ رول ان کا باہر گراؤنڈ کے ویسا نہیں تھا جیسا عمران بھائی کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور وراٹ بھی میرے خیال اس کیٹیگری میں اس لیے آگے, جیتے تو وہ نہیں ہے ابھی کوئی ورلڈ کپ, لیکن کیونکہ انڈیا میں پبلک اس طرح کی ہے, ان کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں, ایز اے بیٹسمین دنیا میں بھی ان کے بہت چاہنے والے ہیں, تو میں بھی گاٹ دیٹ پرسنٹیج. لیکن اگر کپتانوں کی بات ہوتی تو انڈاؤٹیڈلی عمران بھائی کے بعد اگر دنیا میں کوئی بڑا کپتان آیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں, وہ مہندر سنگھ دھونی ہے, اور یا فلیمنگ کو کہہ سکتے تھے جو نیوزی لینڈ کا کیپٹن تھا, جو واقعی لیڈرز لگتے ہیں جن پہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی, جن کا چہرہ بالکل ایک جیسا رہتا ہے. رانا ٹونگا واز ون آف دیم, کبھی آپ اس کے چہرے پہ تاثرات نہیں دیکھیں گے. تو لیڈر نے کام رکھنا ہے, پورے گروپ کو مینٹین. اچھا سلمان, he has to be different. آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل عامر بہت گرجے برسے ہیں مینجمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مینجمنٹ رہے گی تو پھر تو میں بالکل نہیں کھیلوں گا, البتہ یہ تبدیل کر دیں, جس میں ظاہر ہے مصباح کی طرف خاص طور پہ ان کا اشارہ ہے. اور ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ اب باہر کا کوچ لایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوچ اس وقت باہر کا ہی آنا چاہیے ہمارا, اور عامر جو گرجے ہیں کیا صحیح گرجے ہیں؟ دیکھیے عامر I don't know, میں ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے ریزنز ہو, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے. وہ کل جو آپ اس کی بات کریں جس میں وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ سائڈ لائن کیا گیا ہے, تو پرابلم یہ ہے نا کہ جب کوئی بندہ ٹیم سے باہر ہونے لگتا ہے تو تب ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے, اور جب آپ ڈریسنگ روم کے اندر ہوتے ہیں تو چاہے آپ ہارتے رہیں تب تک کوئی بات نہیں آتی, تب سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے رہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. آئی تھنک کہ ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہونی چاہیے, انڈیویجول سے بڑی چیز ہونی چاہیے. اگر آپ کے ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے, یو ہیو یور ریزنس, اور اگر آپ کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک آدھا انڈیویجول جو ہے اس کو پرابلم ہو رہی ہے, دین سو اٹ میں بی. بہرحال میرا خیال ہے کہ ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے کوسچن مارکس تو ہیں سب کی پرفارمنس کے اوپر. یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ سب کو اپنی اپنی پرفارمنس پہ جو ہے نا غور کرنا چاہیے اور آنسریبل ہونا. یہ نہیں ہے کہ اگر ہارے ہیں تو سارا کوچ پہ ڈال دیں یا سارا لڑکوں پہ ڈال دیں. اٹس اے گروپ جو یہ کر رہا ہے, اور یہ خود ہی تو اس بات کے قائل ہیں. ہر ڈیسیجن جی کمیٹی نے لیا ہے, یہ گروپ نے لیا ہے, مینجمنٹ نے لیا ہے. کوئی اونرشپ لینے والی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ ہر وقت گروپ آف پیپل کے اوپر جب آپ کریں گے تو جیسے عام یقینی طور پر سلمان ہمارے پلیئرز کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ سلمان. حرمیت, رؤف صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. کچھ ان کے رؤف صاحب نے کچھ پہلے یادیں بھی شیئر کی. رؤف صاحب خود انہیں پریکٹس کے لیے لے کر گئے جب ان کی گاڑی چوری کا معاملہ تھا. رؤف صاحب شیئر کریں. وہ ہوا یہ کہ 80s کی بات ہے, یہ عمران خان کی کار چوری ہو گئی. اچھا. اور بڑی بات تھی, مطلب پتہ نہیں اب کسی مدعا نے محبت میں چوری کی, باقی چوری ہو گئی.
تو میں ان کے گھر گیا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے گراؤنڈ لے جایا کرو کچھ دن کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے لیے اور بات کیا ہو سکتی تھی, اتنا بڑا کیپٹن مجھے کہہ رہا ہے, اور اتنی سیلیبریٹی جس کے ساتھ آپ یقین کرو اس کے ہاتھ ملانے کے لیے اسے مجمع لگا ہوتا تھا. تو وہاں جا کے ایک واقعہ بہت مشہور ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں. وہاں جا کے جب ہم پہنچے ہیں تو عمران کی عادت تھی, ایک دفعہ جب یہ گراؤنڈ میں پہنچ گئے نا, اس کے بعد ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, کسی کی خبر نہیں ان کو ہوتی تھی. وہ گراؤنڈ میں ہوتے تھے اچھا اپنی پریکٹس میں. ایک بچہ آ گیا آٹوگراف لینے کے لیے, تو عمران نے اشارہ منع کر دیا کہ مطلب میں بھی گراؤنڈ میں جا رہا ہوں. وہ چلے گئے, کو 2-3 گھنٹے وہ کھیلتے رہے. جب وہ واپس آئے تو بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا آٹوگراف لینے کے لیے, اور اسے انگریزی میں ان سے کہا کہ could I have your autograph please, میں آٹوگراف آپ مجھے دے دیں. تو عمران نے اس کو کہا تمہیں اردو نہیں آتی؟ اچھا. تو اس نے کہا نو. تو اسے اس کی ماں کو بلایا, اسے کہا یہ کیا بچے کا بیڑا گر کر رہی ہو, ہمیں ہمارے ماں باپ نے ایچ بھیج کے جہاں اردو پڑھنے کے اوپر پابندی ہوتی تھی, اردو بولنے پہ پابندی ہوتی تھی, مار پڑتی تھی, اس کو اردو سکھاؤ, اس کو بتاؤ اس کی نیشن کیا ہے, اس کی اصل زبان کیا ہے. تو بڑی پرائیڈ کے ساتھ انہوں نے بات کی. بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں رسپانسبلٹی آج کل کے ایک کھلاڑی پہ ڈالیں کہ بھائی وہ نہیں تھا, کرونا تھا, یہ خان صاحب جو کارکردگی ٹیم نہ بھی دکھاتی وہ کہتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی, یہ کوتاہیاں جو ہے وہ خود لے لیتے, ذمہ داری لے لیتے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور کیپٹن جو ہے, ایک لیڈر جو ہے, اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. جس طرح سلمان بٹ صاحب نے بات کی کہ جب تک آپ وہ نہیں لیں گے کہ بھئی یہ جتنے بھی فیصلے تھے میں نے کیے ہیں, اور جب فیصلہ کیپٹن کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ اس کا ریزلٹ بھی پازیٹیو نکلتا ہے. صاحب تو میدان میں جا کر سب کچھ بھول جاتے تھے, اور پھر اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے کہ بہت اچھی پرفارمنس رہی. لیکن رؤف صاحب آن لائن گیمز کا بھی دور چل رہا ہے, ہر بچہ ہر گھر میں آن لائن گیم, آن لائن میچز ہو رہے ہیں. اس پر کریں گے پبلک سے بات, لیکن ایک بریک کے بعد ڈونٹ گو اینی ویئر. پہلے میں خیال میں آمنہ مفتی کو ہم لیں گے یا پہلے گیم دکھاؤ گے ہم؟ رؤف صاحب میچ, ابھی ایک بریک لے لیتے. ویلکم بیک پبلک. آن لائن گیمز کے شہنشاہ ہمارے ساتھ حسان فہیم موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فہیم گڈ مارننگ. پہلے یہ بتائیں کہ پاپولر گیمز کون کون سی ہیں آج کل؟ آج کل کافی ساری ہیں. فورٹ نائٹ, ڈوٹا, سی ایس گو سب سے مشہور تو یہی میرے دماغ میں آتی ہیں. خود بھی میں کھیلتا رہا ہوں. سی ایس گو زیادہ تر میں نے کھیلی ہے. سی ایس 1.6 سے ایکچولی شروع کیا تھا میں نے. آج کل جب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بوریت ہو رہی ہوگی ظاہر ہے بہت سے نوجوانوں کو, بالکل آپ کو بھی ہوتی ہوگی. تو آج کل آپ سب سے زیادہ جو کھیل رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ سی ایس گو, کاؤنٹر اسٹرائک گو. اچھا, گلوبل اوفینسو. سی ایس کہا تھا تو سمجھ نہیں آئی, کاؤنٹر اسٹرائک کہا ہے تو سمجھ آئی ہے. اس میں پرانے گیمر ہیں, ہم ٹپکلی ابریویشنز ہی استعمال کرتے ہیں. اچھا, پرانی عادت. لگتے تو آپ اتنے نہیں ہیں لیکن وہ گیم پرانا ہے شاید. اچھا یہ بتائیے پب جی کے حوالے سے بتائیے, یہ کافی مشہور ہے. جب بند ہو گیا تھا تو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ بچے بڑے ناراض تھے, بڑے بڑے بھی ناراض تھے کہ کیوں بند ہو گیا. تو اس کے حوالے سے اس کے یہ گیم کی کیا اتنی دلچسپی پاکستانیوں کی اس میں زیادہ, ہمارے اسٹوڈنٹس اور بچوں کی جو ہے؟ پب جی آئی گیس پاپولیرٹی اس کی اس لیے ایک تو ہے کیونکہ موبائل پہ بھی کھیلی جا سکتی. بیٹل رویال ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کھیلیں ایز اے ٹیم, ایز اے اسکواڈ. اس کی وہ ایک اس طرح سے لوگوں کو انٹرسٹ ہے. کیا فواد چودھری صاحب نے بھی اس دن پریس کانفرنس بھی کی تھی, بلکہ مل کے انہوں نے کہا کہ اب ای اسپورٹس کا زمانہ آ گیا ہے صاحب, $200 بلین کی انڈسٹری ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے کچھ کمانا چاہیے. آپ نے کتنا کمایا؟ ہم نے تو نہیں اتنا کمایا. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح سے یو کانٹ گیٹ پیڈ جس طرح سے باہر لیٹس سے یورپ یا امریکہ کے اندر آپ کو وننگز مل سکتی ہیں, پرائز منی فرام پلینگ ٹورنامنٹس, یا اب تو خیر سیلریڈ بھی ہیں کافی کوئی سارے. بات نہیں ہے حسان, آپ نہیں بتانا چاہتے تو اصرار نہیں ہے. لیکن رؤف صاحب میں کیا مطلب میرے تو ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے, مطلب چونکہ میں تو پرانے انداز کا آدمی ہوں نا, آن لائن گیمیں میں نے بہت کم کھیلی ہیں, زیادہ لوڈو کھیل لیتا ہوں مطلب کبھی ہوتا ہے. تو آپ کو آن لائن گیم کھیلنے کے لیے موبائل فون ہو گیا, اور کون کون سی ڈیوائسز ہیں جو آپ کو آپ چاہیے؟ مطلب یو کین پلے آن یور کنسولز, آپ اپنے پی سی کے اوپر کھیل سکتے ہیں. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آپ کو بس ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, ڈیوائس تقریباً کوئی بھی ہو, ڈپینڈنگ آن آپ نے کون سی گیم کھیلنی ہے, کیونکہ مختلف گیمز بھی مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر اویلیبل ہیں. مطلب لیٹس سے میں ایک گیم پی سی پہ بھی کھیل سکتا ہوں, وہی چیز میں پلے اسٹیشن یا ایکس باکس پہ بھی کھیل سکتا ہوں. تو وہ آنیسٹلی ڈیپینڈ. بہت مزے کا سوال آ رہا ہے رؤف صاحب, وہ یہ کہ ہم نے دیکھا
जैसे हरमीत ने गेम की बात की, पबजी की, वहाँ जब लोगों ने खेलना शुरू किया तो उनकी दोस्तियां हो जाती हैं, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, जिसके बाद कुछ एक ने शादी भी कर ली। एक ने कही होने, लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादा आप कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक? लड़की मिल गई अपनी पसंद की, कोई जिससे शादी करनी हो? ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मैचिंग। शर्मा रहा है। कुछ तो है मुझे लग रहा है। उसमें एक बात ये है ना कि अगर मियाँ भी गेम खेल रहा हो, बीवी भी गेम खेल रही हो, तो बाकी घर का क्या बनेगा, खाना कौन पकाएगा? मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन बनेगा पानी? वो जो सूरत हो जाती है। अच्छा, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको, मतलब गेम्स का? अभी जो कोविड तो चलना है थोड़ा सा, बिल्कुल, तो कितना ज़रा फ्यूचर नजर आ रहा है? और फिर थोड़ा सा गाइड करें लोगों को कि आसान कहाँ से शुरू करें और फिर किस तरह से करें? अब बात यह है कि मेरे ख्याल में तो पोटेंशियल काफ़ी है, मतलब नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर गेमिंग पाकिस्तान के अंदर। पोटेंशियल एक तरफ, लेकिन फुर्सत बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। नौकरी की तरह आपको टाइम देना पड़ता है, आपका पैशन हो, मतलब इफ़ यू वांट टू अर्न तो टाइम आपको सेट करना पड़ेगा इसके अलहदा से। अच्छा, वी डोंट सजेस्ट कि इधर ज़्यादा टाइम लगाया जाए, क्योंकि इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जब मनी नहीं है देन टाइम कैसा? डांट पड़ती है घर से गेम्स खेलने पर? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने पढ़ा करती थी, मगर अब नहीं पढ़ती है। अब नहीं, मतलब कुछ तो है, नैब से तो नहीं डर रहे ना? नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक ये जो बात की है फवाद चौधरी साहब ने कि अब हम मतलब इसके हवाले से बाकायदा जो है टूर्नामेंट किए जाएंगे और जो स्टूडेंट्स है, जाहिर बात है, तो इससे कितना हौसला मिलेगा? क्योंकि जाहिर बात है पहले तो डांट पड़ती थी बच्चों को घर में, अब ये है कि जब पैसे की लालच आ जाए तो अम्मी भी कहेंगे भैया जाओ। डांट तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत पड़ती रहेगी फिर भी, मगर एटलीस्ट ये जो स्टेप लिया है, अज्यूमिंग ये सक्सेसफुली इसको कैरी आउट कर लेते हैं अपने प्लान को, तो हाँ, पैसा अगर इस सेक्टर के अंदर आता है तो डेफिनेटली और लोग भी इनकरेज होंगे और रुकावटें कम होंगी। अभी बेसिकली तो यही होता है ना घर वालों का व्यू पॉइंट कि भाई आप कमा नहीं रहे, आप बैठे हुए अगर खेल रहे हो तो टाइम जाए, जिस तरह बोला कि टाइम जाए वाली बात आ जाती है। थैंक यू बहुत मेहरबानी। कर ली हसन, आप हमारे साथ यहाँ आए थे, लेकिन अब कुछ भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपके वक्त का शुक्रिया। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर। कुछ ड्रामास की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। क्योंकि सभी लोग घर में मौजूद हैं, खवातीन, बच्चे, बड़े, और ड्रामास बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए माजी में तो बहुत से ऐसे ड्रामास थे जो आज भी जिनका नाम लिया जाए तो ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा देखना चाहिए। बहुत से ड्रामे आजकल भी चल रहे हैं, थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है। पहले से मैंने एक दो देखने की कोशिश की, मैं कम देखता हूँ ड्रामा वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ अलबत्ता मुझे ज़रूर से मेरे ज़हन में आती है, वो ये है कि हमारी पब्लिक एतराज़ तो बहुत करती है, हमारे अवाम एतराज़ तो बहुत करते हैं कि जो ड्रामा बड़ा ख़राब है, इसमें जो कहानियाँ हैं वो साली का पता नहीं किसके साथ अफेयर चल जाता है, ससुर का बेटी के साथ चला देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर देखते वही हैं, तो मतलब ज़रा इसी हवाले से आमना मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं ड्रामा किस तरह का होना चाहिए और मतलब क्यों इस तरह से है, फिर लोग देखते क्यों हैं, क्या इन्हीं की खामी है या किसी और की खामी है। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। आमना, ये बताओ कि आप लोग एतराज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो देखते वही हैं, जब रेटिंग्स आती हैं तो पता चलता है वही ड्रामे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके बारे में उनको एतराज़ होता है। तो क्या किया जाए? मतलब लोगों की ख़राबी है कि वो उस तरह के ड्रामों को प्रमोट करते हैं या स्पॉन्सरशिप है, और फिर कहानियों में क्या हो, किस तरह से नई कहानी को लाया जाए जब इतनी ज़्यादा भरमार होगी ड्रामों की? जी रऊफ साहब, ये जो बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि लोग बुरा भला भी बहुत कहते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं, रिश्तों की पामाली और ये, लेकिन वो, और हर शख्स ये भी कहता है कि मैं ड्रामे नहीं देखता, लेकिन जब ड्रामों की रेटिंग देखें तो जो आज से 7-8 साल पहले पीक रेटिंग 3.4 या 2.1 तक भी होती थी, तो आज मामूली सा ड्रामा भी जिसके ऊपर इतनी अच्छी प्रोडक्शन भी नहीं होती, वो भी 11.2 9.2 से नीचे नहीं होता। तो इसका मतलब ये देख तो सब रहे हैं और उन्हीं ड्रामों को देख रहे हैं जिनको ये वाहियात ड्रामे कहते हैं। तो अगर आप ड्रामे को एज एन इंडस्ट्री लेते हैं तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल सही दुरुस्त सूरत हाल है जो आप चाहते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, लोगों की डिमांड है, डिमांड यहाँ से पता चल जाती है आपको फीडबैक से कि रेटिंग ज्यादा है और उसके ऊपर बात भी ज्यादा हो रही है। अब कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे
برا بھی کہیں گے, اچھا بھی کہیں گے. اچھا وہ برا جو کہتے ہیں وہ برا انفیکٹ ڈرامے کو نہیں کہہ رہے. یہ بھی میں بات بتاؤں, یہ ہمارے شاید لوگ اس کو کلیئرلی سمجھ نہیں سک رہے. یہ کہانیاں ہیں کونوں خدروں کی, چند کہانیاں ہیں یہ, جیسے سالی بہنوئی کا آپ نے ابھی ذکر کیا یا سسر کا بہو کی طرف ذکر کیا. یہ عجیب فروئڈین سے تعلق ہیں, ان کے اوپر کبھی پہلے بات نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, یہ گھر کی ہی کہانیاں تھیں اور گھر کے تاریک کونوں کی کہانیاں تھیں. اب جب سامنے نظر آتی ہے نا تو اپنا آئینہ نظر آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہر شخص تو ویسا نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر شخص نے زندگی میں یہ ایک آدھ کہانی ایسی سن رکھی ہے. تو وہ آ اسٹرک ہو کے اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ. تو یہ سچویشن کچھ ویسی ہے جیسے حادثہ ہو جاتا ہے, حادثہ تو ہوا ہے, تو لوگ وہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, دیکھنے لگتے ہیں. اس وقت ہماری ڈرامہ انڈسٹری اس ٹیکنیک پہ ٹکی ہوئی ہے کہ آ اسٹرک آڈینس جو ہے وہ ہماری اسکرینز کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ریٹنگ آ رہی ہے. کہانی اس کے بیچ میں کہاں کھو گئی ہے, وہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ کہانی صرف یہی چونکا دینا تو کہانی نہیں ہوتا نا, یہ تو ایک طرح سے خبر بن گئی. تو کہانی ایک اور اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکس ہم نے سیکھی ہوئی ہیں, جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, جہاں سٹوری سٹل بھی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں اس کے بیچ میں یقیناً متاثر ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا ذوق یا لوگوں کے اندر جو ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ہائے فلانے کی لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی, وہ جو ایک ہے نا کیفیت, اس کو انجوائے کرتے ہیں سب یہ ڈرامے دیکھ کے. ہونا تو ایسا نہیں چاہیے, لیکن ہم یہ چیز لوگوں کے اوپر ٹھونس نہیں سکتے کہ جو ہمارا ذوق ہے, جو میں دیکھنا پسند کرتی ہوں, وہی چیز دکھائی جائے. اگر جو میں دیکھنا پسند کرتی ہوں یا جو میں لکھنا پسند کرتی ہوں اس کی ریٹنگ آئے گی تو وہ ڈرامے بنیں گے. جو ڈرامہ میں اور آپ پسند کریں گے یا چند لوگ پسند کریں گے اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی تو وہ رد کر دیا جائے. آمنہ یہ بھی بتا دیں کہ ٹرکش ڈراماز کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, ویورشپ اس کی بھی بہت زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپنے ڈراماز کو چھوڑ کر لوگ ٹرکش ڈراماز دیکھنا زیادہ پسند کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی فلموں کی نسبت انڈین فلمیں زیادہ دیکھی جاتی ہمیشہ. اس کے بعد ہوتے ہوتے اکٹھے چلے تو اکٹھے ہی تھے. پاکستانی فلم انڈسٹری, اردو انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی. اس کی سیدھی سی صاف سی وجوہات تھی, تجرباتی چیزیں. ایک فارمولا فلاپ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. اس وقت آپ نے جو تجربے کیے ہوتے ہیں, جو آپ نے ایکٹرز, جو آپ نے ٹیلنٹ تیار کیا ہوا ہوتا ہے, وہ فوراً آ جاتا ہے سامنے اور وہ آ کے بدلتے ہوئے ٹیسٹ کو سنبھال لیتا ہے, اور اس طرح سے آپ کی جو بھی انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ کی وہ چلتی رہتی ہے. ٹرکش انڈسٹری کا سلسلہ یہی ہے کہ لوگ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آ اسٹرک ہو کے ابھی فی الحال تو یہ کہانیاں دیکھ رہے ہیں. پہلے گھر کی کہانیاں دیکھی ساس بہو کی, اس کے بعد انہوں نے دیکھی انہی گھروں کے ساس بہو کا تو سامنے ایک نظر آ رہا تھا نا, تو اب انہوں نے کونوں کی کہانیاں, کونوں خدروں کی بھی دیکھ لی. اب ان کو وہ کہانیاں بھی تو چاہیے نا جو بڑی کہانیاں ہوتی ہیں, جن میں تاریخ کا ذکر ہوتا ہے, جن میں سیاست کا ذکر ہوتا ہے, جن میں گھر سے باہر کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ جب ہمارے ڈراماز میں نہیں دکھایا جا رہا, ٹرکش ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ان کی پروڈکشن بھی اچھی ہے, وہاں پہ ان کو چہرے بھی مختلف نظر آتے ہیں. اب ایک ہی ایکٹریس ہے یا ایک ہی ایکٹر ہے یا ایک ہی والد ہے, وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں وہ سمیہ کے والد ہیں, وہاں وہ انیکا کے والد ہیں, وہاں وہ رمشا کے والد ہیں, تو ہم کنفیوز کر جاتے ہیں. یہاں ذرا اسکرین فریش ہو گئی تو وہ ظاہر ہے سب دیکھیں گے. پھر ڈبنگ بھی بہت اچھی ہے. ایک بہت بڑا جو اس میں ہے جس کا ہاتھ ہے ان کو ڈراموں کو فیمس کرنے میں, ٹرکش, وہ ان کے اوپر جو ڈبنگ ہے اس کا ہے. ترجمے بہت اچھے ہوئے ہیں, بڑے بلیویبل ڈائلاگ ہیں, سمجھ میں آتے ہیں. ادروائز وہ اس طرح کی ٹرانسلیشنز ہوتی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ سب چیزیں ہیں. لگائیے اتنا پیسہ, جتنے میں ہم پورا ڈرامہ بناتے ہیں نا, اتنے پیسوں میں وہ ایک گھوڑا دوڑاتے ہیں. اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے, گھوڑا دوڑاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں جب سٹار پلس کے ڈرامے, دیگر چینل بھارتی جو ڈرامے تھے, اس میں بھی ایک نیگیٹو رول دیا جاتا تھا خاتون کو, اور وہ جو کردار ادا کرتی تھی نند یا بہو یا ساس بہو, وہ جھگڑے جو تھے وہ تھے, بہت زیادہ تھے. لیکن وہ چیز جو آئی, وہ رجحان اب ہمارے ڈراموں میں زیادہ دکھ رہا ہے. تو اتنا نیگیٹو رول کیوں ہم نے خواتین کو دیا ہے, چاہے ان کے ڈرامے ہو یا ہمارے ہو؟ جی یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. اس پہ میں نے اس پہ سر دھنا اور بہت پریشان رہی کہ ایسا کیوں ہے. ویسے تو ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی اس علاقے میں, اس خطے میں عورت دیوی ہے,
لیکن جب اس دیوی کے لیے آج کی کہانی لکھی گئی, آج کی رامائن لکھی گئی, آج کی کتھا لکھی گئی, تو اس میں اس کو اٹھا کے آپ نے راکشش بنا دیا. تو یہ بڑی عجیب سچویشن تھی کہ وہ ویمپ کیوں بن گئی. اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے, ہم اگر وہ ٹاپکس اٹھاتے ہیں جن ٹاپکس میں سچ مچ کے انٹیگنسٹ ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, تو اعتراض کیا جائے گا. ان لوگوں کے بہت لمبے ہاتھ پاؤں ہیں, چلتے ڈرامے بند ہو جاتے ہیں. پی ٹی وی کا ڈرامہ رؤوف صاحب کو یاد ہوگا, جانگلوس, چلتے چلتے بند کر دیا گیا تھا, کیونکہ اس میں سچ مچ کے جو انٹیگنسٹ تھے, جو سچ مچ کے ویلنز ہیں, ان کے اوپر بات آ گئی تھی, تو چلتی چیزیں بند کر دی جاتی ہیں. پروڈیوسر ان سب چیزوں سے ڈرتا ہے, ظاہر ہے اس کا پیسہ لگا ہوا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ مڈ وے اس کا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آپ کے پروجیکٹ کے لیے آتے ہیں تو نیکسٹ پروجیکٹ نہیں ملتے. اب عورت چونکہ حقیقت میں اصل میں اس کی آواز نہیں ہے, تو اسی کو ویمپ بنا کے کھڑا کر دیا گیا, تو لوگوں نے دیکھا. اور وہی جو ہمارے ہاں وائف جوکس ہوتے ہیں, وہی جو ہمارے ہاں, مجھے عصمت چغتائی کا ایک ڈائلاگ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے شادی سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں جو بھی سڑی بسی چیز ہوتی تھی اس کو میری ساس کا, وڈ بی ساس کا کلیجہ یہ سر بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ تمہاری ساس کا سر ہے, یہ تمہاری ساس کا کلیجہ ہے. تو یہ ایک کامن سا بلیف تھا کہ عورتوں کو آپس میں ہی لڑائے رکھا جائے اور وہ سارے معاملات رکھے جائے, تو گھر کا ماحول ایک اس طرح کی, یہ بھی ایک سیاست تھی نا. اب یہ آسان اسکرین پہ دکھانی, انڈیا میں دکھائے گی, مگر آپ کی بات بالکل بجائے کہ ان کی کہانی وہاں سے آگے چلی. ہماری کہانی تھوڑا, ہم لوگ حالانکہ ہمارے ڈراماز بہت اچھے ہوتے تھے اور لٹریچر سے قریب تھے, اور وہ لوگ بھی دیکھا کرتے تھے, بہت شوق سے دیکھتے تھے. ہمارے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. آمنہ, آپ کا ڈرامہ آنے والا ہے دل نا امید تو نہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ پیر سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کی کیا کہانی ہے؟ کش فاؤنڈیشن نے اس کو سپانسر کیا ہے, کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ این جی او ازم بہت زیادہ ہو جائے گا اور ڈرامہ پیچھے رہ جائے گا؟ اچھا, یہ جو ڈرامہ ہے اس کی ایک بڑی دلگداز کہانی ہے, بہت طویل کہانی ہے. این جی او کا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جب کام کرنے کی حامی بھری, ایک اس سے پہلے بھی میں نے لکھا آخری اسٹیشن, اس کی وجوہات یہ تھیں کہ میں نے ان کا جب پلے دیکھا تھا رہائی اور اس کے بعد اڈاری, تو میرے ذہن میں یہی چیز آئی تھی کہ یہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے اس میں نہیں آتا زمرے میں, یہ انفیکٹ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہے, یعنی اس میں لوگوں کا بیہیویئرل چینج لانا ضروری ہے. یہ ان چیزوں کے لیے یہ ڈرامے لکھے جاتے ہیں. لیکن جب یہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ چلیں گے اور ان کو 8 بجے کی سلاٹ پہ چلایا جائے گا, ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے, تو پھر وہاں پہ اگر رائٹر اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑ پائے گا تو پھر یہ وہی جو آپ نے بات کہی کہ کہانی پیچھے رہ جائے گی, این جی او آگے آ جائے گی اور ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. تو میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا پرپس ہی یہ تھا. دل نا امید تو نہیں, میں نے 2 سال اس کی وجہ سے, اب میں نے کام سٹارٹ کیا جب وہ آن ایئر گیا ہے, تو میں نے 2 سال 2.5 سال میں اس کی وجہ سے بیٹھی رہی, میں نے سوائے اس کے کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ اس میں وومن ٹریفکنگ, چائلڈ ابیوز, چائلڈ لیبر اور اسی طرح کے مختلف ایشوز ٹچ کیے گئے جو عورتوں کے حقیقی ایشوز ہیں, کہ لڑکیوں کو کھیل کے میدان, لڑکیوں کے لیے کیوں اس پہ پابندی ہے, لڑکیاں کیوں باہر نہیں نکل سکتی, براتھلز میں جا سکتی ہیں, بک سکتی ہیں, لیکن کھیل. آمنہ, آپ نے ڈرامے کا نام تو بتا دیا, فیض صاحب کا یہ شعر بھی سنا دیں اگر. یہ رؤوف صاحب سنائیں گے, رؤوف صاحب تحت اللفظ میں بہت اچھا پڑھتے ہیں, بلکہ میں بھی سننا چاہوں. رؤوف صاحب آپ کو فرمائش آ گئی. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. آمنہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا, پھر بات ہوتی رہے گی. اچھا, یہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. تو مطلب وہ آمنہ کا ڈرامہ آ رہا ہے, امید ہے لوگ دیکھیں گے اس کو. یہاں ڈرامے کے بارے میں تو بات کریں گے ہی کریں گے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آ گیا عمران خان کا, مطلب اور یاد آ گیا, میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان ڈرامے سے آپ کو, ڈراماز والے ٹاپک سے آپ کو خان صاحب کی عمران خان اگر آپ دیکھو, عمران خان اگر آپ دیکھو تو پورا ایک کیریکٹر ہے جس کے اوپر فلم بن سکتی ہے, اور فلم بنی بھی تھی, لیکن کیا وجہ تھی کہ نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ ان پہلوؤں کی طرف اس نے اشارہ نہیں کیا فلم نے, وہ صرف کرکٹ وغیرہ رہ گئی نا. عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے اس میں اور بڑے پہلو ہیں, رنگین پہلو بھی ہیں, سنگین پہلو بھی ہیں. رنگین اور سنگین پہلو شامل کر لیے جائیں تو بڑا مزہ بھی آئے گا. میرے خیال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے, عمران صاحب کا واقعہ پیر تک میں چھوڑ دیتا ہوں, بلکہ عمران صاحب کے بہت سے واقعات ہیں. میں نے ان کے 6-7 انٹرویو کیے, میں 50 منٹ جو میں کرتا تھا اس میں بہت بار انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے.
اور مجھے تنہائی میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے ان کے ساتھ، تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر پیر والے دن۔ دوبارہ رؤف صاحب حاضر ہوں گے، عوام کے ساتھ مختلف ٹاپکس ہوں گے، مزے مزے کی باتیں کریں گے۔ ابھی کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔